अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया है और फैसला सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। इसके लिए एक और सबूत हाज़िर खिदमत है, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के ऊपर भी और आला तरीन लेवल्स के ऊपर भी इस बात का फैसला कर लिया गया कि भाई सजे खब्बे दी नहीं सुननी, हूँ वड्डे बाबे दी सुननी है और वड्डे बाबे की ही जो हदायत हैं, जो उसका विजन है, जो उसके फैसले हैं, उसी के ऊपर अमल दरामद होगा। मेरा ख्याल है कि ये अब चीज़ें बड़ी हद तक वाज़ेह होती चली जा रही हैं। ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त तहरीर किया, वफाकी निगरान हुकूमत से दरख्वास्त की कि जनाब एक तकरीरी होने जा रही है, उसकी इतलात मिल रही हैं, उसके लिए कुछ कागज़ जो है वो तैयार किया जा रहा है, कुछ सब भी तैयार की जा रही है। बुराह करम इस काम को रोक दिया जाए, क्योंकि मुतनाज़ा सियासी तकरीरी से जो नताइज हैं या इम्पार्शियलिटी ऑफ द केयरटेकर सेटअप वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। इसका जवाब क्या मिला? आपको पता है क्या मिला? उसका जवाब ये मिला कि ECP की तरफ से लिखी जाने वाली इस चिट्ठी को डाल दिया गया डस्टबिन के अंदर और नवाज शरीफ के फैसले पर अमल दरामद करा दिया गया। क्या मतलब इस बात का? बड़ा सीधा सा मतलब है जनाब कि अब विजन भी नवाज शरीफ का, फैसला भी नवाज शरीफ का। कोई माने या ना माने, यही एक हकीकत है। कैसे? ये एक अहम सवाल है। अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो एक तस्वीर देख लें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में आपको वो शख्स नज़र आ रहा है जिसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि मैंने इससे हल्फ नहीं लेना, और बहाना बनाते हुए वो बंदा छुट्टी पर चला गया। उस बंदे का नाम है आरिफ अलवी और इस वक्त वो ईवान सदर में, हाल मुकीम ईवान सदर उनका एड्रेस है। इसी तरीके से उनके साथ एक बंदा जो है वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली वास्कट में खड़ा है। ये शख्स है फवाद हसन फवाद, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और इनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया था कि इन्होंने जो है वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। 3 साल तक इनके ऊपर ये इल्ज़ाम रहा, लेकिन ये इल्ज़ाम एक लम्हे के लिए भी साबित नहीं हो सका। चाहिए क्या था? एक बयान नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, लेकिन वो बयान नहीं आया। अब ये तकरीरी कर दी गई है और हसन फवाद साहब की फेडरल कैबिनेट की कल होने वाली एक मीटिंग के अंदर एंट्री भी हो गई है। और ये जो एंट्री है ये भी बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी एंट्री है जिसने वफाकी काबीना को, बल्कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल काकड़ साहब को भी सर पकड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया। ऐसी एंट्री ने कहा जनाब बॉस आ गया है, बॉस ऑफ द बॉसेस का। इस तरह की कुछ सिचुएशन बन गई। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग अंदर मामला क्या था? फवाद हसन फवाद साहब को पोर्टफोलियो दिया गया है निजकारी का। ठीक है जी, ये प्राइवेटाइजेशन की जो वजारत है उसके हेड होंगे। और प्राइवेटाइजेशन किसकी करेंगे? ये करेंगे जनाब खसारे में चलने वाले इदारों की। PIA की निजकारी होगी, स्टील मिल्स की निजकारी होगी। इसी तरीके से वो तमाम इदारे जो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, फवाद हसन फवाद के हाथों इसको ज़िबा कराया जाएगा। और इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। PIA के ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 दिन से बंद थे, क्योंकि PIA के पास रनिंग कैपिटल नहीं था कि वो जो अपने ऑपरेशंस हैं उनको बहाल कर लेते। उनके पास पैसे नहीं थे कि रियाज एयरपोर्ट पर, मिसाल दे रहा हूँ कि PIA के 2 जहाज़ खड़े हैं और उन्होंने परवाज़ भरनी है लाहौर के लिए या इस्लामाबाद के लिए। उनके पास इतना कैपिटल मौजूद नहीं था कि वो रियाज से अपने तैयारों की फ्यूलिंग करवा लेते ताकि वो पैसेंजर्स को लेकर वापस आ जाते पाकिस्तान। इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो चुका था PIA, और गुज़िश्ता 6 दिन के अंदर उनके 5 तैयारे ग्राउंड हो चुके थे क्योंकि पैसे नहीं थे। अब इसके लिए एक बेल आउट पैकेज था जिसकी डिमांड की गई थी सिविल एविएशन की तरफ से। 4 अरब रुपए मेरा ख्याल है उन्होंने मांगे थे, 14 अरब रुपए, लेकिन ये जो पैसे हैं उनको देने से इनकार कर दिया गया। चिट्टा जवाब दे दिया गया कि जनाब आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ फवाद हसन फवाद साहब की तरफ से दिए जाने वाले प्लान को मंजूर कर लिया गया। अब ये वाला जो प्लान है PIA के हवाले से, निजकारी के हवाले से, ये बुनियादी तौर पर मुतालबा है IMF का। IMF कहती है कि जनाब आप खसारे में चलने वाले जो यूनिट्स हैं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ हैं,
اس بوجھ کو اتاریں، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرا بڑا بوجھ ہے پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو بجلی اور گیس کے شعبے میں آ چکا ہے، اور اس کو ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں بہت ہی حد تک یہ بات سامنے آئی کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای پاکستان میں بلینز آف ڈالر، آلموسٹ 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری صرف یہ دو ممالک کرنے جا رہے ہیں۔ خود چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا لاہور اور کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتوں میں۔ یہ آپ کو بات اچھی طرح یاد ہے نا؟ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ بنا کے ہم ان رکاوٹوں کو دور کر دیں گے تاکہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی $1 کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہو سکی۔ $1 کی کوئی $1 کی سرمایہ کاری کا معاہدہ یا MOU ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ممالک ہمارے یعنی یو اے ای اور سعودی عربیہ، ان کی طرف سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو آیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سعودی عربیہ اور یو اے ای کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا فواد حسن فواد کی فیڈرل کیبنٹ میں انٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی وہ امپورٹنٹ نقطہ ہے جہاں پر آپ کے سامنے یہ کھیل ذرا واضح انداز میں سامنے آئے گا۔ سعودی عربیہ اور یو اے ای ان دونوں کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب عمومی طور پر یہ والی بات کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کہیں فری لنچ نہیں ہوتا، دنیا کے جو ہے نا تعلقات یہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ جس ملک کا جس وقت جو مفاد ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کو پہلے رکھتا ہے سامنے اور دوسرے کے مفاد کو بعد میں رکھتا ہے سامنے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کا مفاد اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ارب ہار ڈالر دیں اور ان سے کہیں کہ جناب اب آپ جو ہے اپنے اس مسائل کو حل کریں تاکہ ہمیں سکون کا سانس آئے، لیکن ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ ارب ہار ڈالر پاکستان کو دے بھی دیں تو کچھ برسوں کے بعد ہم دوبارہ انہی کی چوکھٹ پر جا کر ماتھا رگڑے ہوں گے کہ اللہ دا واسطہ سانو کوئی اور خیر پا دیو، کیونکہ وہ یہ عمل دیکھ دے کے اب حقیقی معنوں میں تھک چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے میں اب ان کا جو اگر دیکھا جائے تو وہ انٹرسٹ اور زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو ایک ایسی منڈی اویلیبل ہے جہاں پر جس سے وہ ہر ایک چیز نہ صرف حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس کو اپنی اکنامک کارپوریشنز کے اندر شامل کر کے بہت ہی زیادہ مالی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا اظہار G20 کی میٹنگز میں بھی ہوا۔ پاکستان کو وہ اس مرتبہ اس طریقے سے اپنے ساتھ انوالو کرنا چاہتے ہیں جہاں سے پاکستان ایک ایسے ٹریک پر آ جائے جہاں پر بار بار نہ پاکستان کو مدد مانگنی پڑے نہ ان کو مدد کرنی پڑے گی۔ جناب یہ ہم آخری مرتبہ آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر اس مرتبہ بھی ہمارے دھکا لگانے سے آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ آپ کا راستہ، یہ ہمارا راستہ، اور یہی الٹیمیٹلی ہونا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت یہ موقع ہمارے لیے آخری ہے۔ اب موجودہ حالات میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ایسا ہے جس کو اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے علاوہ شاید ہی کوئی اور پورا کر سکے، کیونکہ اس بات میں میرا خیال ہے کہ کوئی رائے نہیں ہے کہ معاشی ویژن بھرپور اور کرسٹل کلیئر معاشی ویژن وہ نواز شریف کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ ہمیں اپنے علاقائی تنازعات کو حل بھی کرنا ہے اور علاقائی تعاون کو بھی بڑھانا ہے۔ ماضی میں بھی نواز شریف نے اس کی کوشش کی تھی جس کا جواب کبھی کارگل کی صورت میں ملا اور کبھی ڈان لیکس کی صورت میں ملا، لیکن آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آج وہ تمام قوتیں خود نواز شریف سے کہہ رہی ہیں کہ پائیں جو تسی اس وقت کر رہے ہو ایسا دوبارہ ایکشن ری پلے کر کے دکھاؤ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ آیا خاص طور پر یو اے ای کی طرف سے، اس میں یہ بات سب سے ترجیحی نقطے پر موجود ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کا آغاز کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی امپورٹنٹ مطالبہ ہے جو یو اے ای کی طرف سے آیا۔ سعودی عرب نے 3 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سعودی عربیہ کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ سعودی عربیہ کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، 25 سے 30 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری وہ پاکستان میں اب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آفیشیلی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے 3 ایسے سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو لینے پڑیں گے، اس کے بغیر یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آئل ریفائنری، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو عمران خان صاحب کے دور سے ہی یعنی 2019 سے ہی یہ والا پروجیکٹ
پیپرز کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ روبہ عمل نہیں ہو سکا۔ پہلا مطالبہ سعودی عرب کی طرف سے یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں پیٹرولیم سرمایہ کاری کی پالیسی جو ہے وہ مرتب نہیں ہو سکی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ شعبے ایسے تھے جو چلے گئے تھے صوبوں کے پاس، اور کچھ ایسے تھے جو رہ گئے تھے وفاق کے پاس، اور وزارت پیٹرولیم ہے یا وزارت توانائی ہے، ان دونوں کے درمیان بھی کچھ اس طرح کی ڈویژن ہوئی تھی کہ کچھ حصے صوبے کے پاس چلے گئے تھے اور کچھ حصے وفاق کے پاس آ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ابھی تک پیٹرولیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو پالیسی ہے ایک تو وہ مرتب نہیں ہو سکی، اور جو پالیسی موجود ہے وہ تاخیر، اس کی وجہ سے تاخیر سے مراد جو ہے وہ ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو مراد ہیں جو اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والے کو ملتی ہے وہ مطلوبہ جو ریکوائرڈ ان کی ریشیو ہے اس سے کم ہے۔ سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ لایا جائے اور مراعات میں اضافہ کیا جائے تاکہ سعودی انویسٹر آئل ریفائنری کے پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کر سکیں۔ دوسرا جو ان کا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدشہ یا ان کا یہ خواہش، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں جو پروجیکٹس اگر لگا بھی دیے جائیں یا اس کے لیے MOU سائن بھی کر دیا جائے، اس کے باوجود یہاں پر جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو منصوبہ ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ روبہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں یا انسٹیٹیوشنل ہرڈلز ہیں، اس کو دور کیا جائے، اور اسی کو دور کرنے کے لیے یہ اسپیشل انویسٹمنٹ کا جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ قائم کی گئی۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ریکارڈنگ۔ سعودی عربیہ ریکارڈک کے اندر جو بلوچستان کا پروجیکٹ ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور ریکارڈک میں 10 سے 20% کے شیئرز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈک انفیکٹ دو حصوں میں ہے، یعنی 50% کے اس کے اندر دو پارٹنر ہیں، ایک ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسرا ہے بیرک گولڈ کارپوریشن۔ ان دونوں میں 50% کے شیئر ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے 20% شیئر سعودی عربیہ کو بیچ دیتی ہے تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے چلا جائے گا، اور وہ چلا جائے گا بیرک گولڈ کے پاس، کیونکہ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو شیئرز ویلیو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوگی۔ 50% پہ بیرک گولڈ ہوگا، 30% پہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوگی، 20% پہ سعودی عربین گورنمنٹ ہوگی۔ اب اور یہاں پر سعودی عربیہ اس شعبے میں تقریباً 7 سے 9 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے 5 ارب ڈالر پہلے مرحلے میں اور 4 ارب ڈالر دوسرے مرحلے کی وہ انویسٹمنٹ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اب ضروری ہے گورنمنٹ آف پاکستان چونکہ سعودی عربیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی اور ان کو اس پروجیکٹ میں بھی شامل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ 10% شیئر ہم اپنے دے دیں سعودی عربیہ کو، اور 10% شیئر کے لیے بیرک گولڈ کو قائل کیا جائے کہ وہ 10% اپنے شیئر سعودی عربیہ کو بیچ دے۔ اس طریقے سے 40% اور 20% وہ ایک ایکویشن ویسی ہی موجود رہے گی، اور اس ایکویشن کی موجودگی کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے نواز شریف کا معاشی ویژن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سفید ہاتھی ہیں ان سے چھٹکارا پانا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ IMF کا مطالبہ ہے۔ اب یہ جو 3 طاقتیں ہیں نا یہ آپس میں آ کے مل گئی ہیں، سعودی عربیہ، UAE اور IMF، اور یہ تینوں مل کر اس وقت ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اپنی یہ جو اکنامک لائنز ہیں ان کو درست کرے تاکہ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ ہو سکے۔ اب اس انویسٹمنٹ کے لیے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان کے دور ہونے تک یہ انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی۔ جب تک یہ انویسٹمنٹ ہوگی نہیں یا اس کے لیے MOU سائن نہیں ہوں گے اس وقت تک الیکشن ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہونے ہیں اسی نگران پیریڈ کے اندر، یعنی انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ جو ٹائم ہے فیبروری تک کا، اسی دوران یہ تمام چیزوں نے طے ہونا ہے اور اس کے بعد سسٹم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے مراحل میں بھی ذرا تھوڑی سی تاخیر کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور جو اس حوالے سے
جو UAE اور سعودی عربیہ ہے اس کی جو ہمدردیاں ہیں اس وقت بظاہر وہ نواز شریف کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بڑے ممالک، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو باقی سسٹم ہے وہ اس وقت نواز شریف کی سپورٹ پہ آ گیا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن نے کنے مرنے پائی جان، پھر تو فواد حسن فواد نے حلف لینا ہی تھا اور فواد حسن فواد صاحب نے حلف لے لیا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.